अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम साइंस राइटर बनना चाहते हैं, साइंस के बारे में लिखना चाहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है पढ़ने का, तो पढ़ने के लिए आप मज़ामीन भी पढ़ सकते हैं, आप रसाइल भी पढ़ सकते हैं, आप जराइद भी पढ़ सकते हैं, आप कॉलम्स भी पढ़ सकते हैं जो साइंस से मुताल्लिक़ हों। लेकिन जो बात किताब की है वो किताब की है, और एक अच्छी किताब साइंस के बारे में आपको न सिर्फ ये कि वुसअत देती है आपके इल्म को, बल्कि आपके इल्म को गहराई भी अता करती है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अगरचे आजकल वो सियासत में हैं और मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, और सियासत में आने से पहले वो सहाफ़त में थे और कॉलम लिखा करते थे। तो उनसे उस ज़माने में किसी ने सवाल किया कि जनाब, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा लिखने वाला, उसको किस हद तक मुताला करने की, किस हद तक पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहने लगे कि जनाब, बाज़ मरतबा एक सतर लिखने के लिए 6 सफ़े पढ़ना पड़ता है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिखने से पहले पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि पढ़ने की आदत ही आपको एक अच्छा कलमकार बना सकती है, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड वाली बात आपके अंदर पैदा कर सकती है। तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि साइंस लिखने के लिए वो कौन सी साइंसी किताबें हैं जो आपको बहुत मदद दे सकती हैं। इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सबसे पहला नाम किसी अंग्रेजी किताब का लूँगा, तो माजरत, आप गलती पर हैं। गलती पर क्यों हैं? पिछले चंद साल के दौरान एक नाम इंटरनेट पर बहुत मशहूर हुआ साइंस के हवाले से, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वो। उनका नाम है वहारा अंबाकर। वहारा अंबाकर साहब की जो कॉलम्स हैं, जो कि ऑनलाइन शाया होते रहे, तकरीबन 900 की तादाद में हैं, उनका एक मजमुआ दानाई की ज़रूरत के नाम से शाया हो चुका है। वो ऑनलाइन उन्होंने पब्लिश किया है उसको, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई पैसे आपको नहीं देने। तो ये साइंस की दुनिया के नाम से एक ग्रुप है, ये आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, और मेरा ख्याल है कि वहीं से लोगों ने कुछ जगहों पर शेयर भी करवाया हुआ है। तो आप वहारा अंबाकर साहब की जो किताब है दानाई की ज़रूरत, ये भी पढ़िएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। इसमें उनके तकरीबन 900 जो साइंसी मज़ामीन हैं वो यकजा किए गए, और बहुत दिलचस्प किताब है, बहुत अच्छे पैराए में लिखी गई है। और अगर आप वहारा अंबाकर साहब के जो काम है, जो वो मुसलसल, क्योंकि लिखने का काम उनका जारी है, और उनके तकरीबन 1200-1300 तहरीरें हो चुकी हैं, अगर वो सारी की सारी तहरीरें आपको उनकी देखनी हैं, तो उन्होंने ब्लॉग स्पॉट पे बाकायदा waharapost.blogspot.com पे ये उनका पूरा एक ब्लॉग मौजूद है, आप ज़रूर पढ़िएगा। मैं आपको, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उर्दू में, तो इब्तिदा मैं यहीं से करूँगा। बहुत शुक्रिया वहारा भाई कि आपने उर्दू में साइंस के शायकीन पर इतना बड़ा एहसान किया, और इतनी सब चीज़ें लिखते जा रहे हैं और लोगों के इल्म में इजाफा कर रहे हैं। वहारा भाई की बात तो हो गई, लेकिन अब कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनको दुनिया भर में तस्लीम किया जाता है कि अगर आप एक अच्छे साइंस राइटर बनना चाहते हैं, एक अच्छे साइंसी लिखारी बनना चाहते हैं, एक अच्छे साइंसी सहाफ़ी बनना चाहते हैं, तो ये किताबें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इतना ज़रूरी है कि अगर आपने ये किताबें नहीं पढ़ी तो शायद आप एक ढंग के साइंस राइटर ना बन पाए। बहरहाल दूसरों की राय है, मैं आपकी रहनुमाई की गरज से उनमें से कुछ किताबों के नाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंग बिलाशुबा हमारे अहद के मशहूर तरीन साइंसदानों में से एक नाम। उनकी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो सन 1988 में शाया हुई थी, वो पढ़िए। इंग्लिश भी पढ़िए, और अगर कहीं से उसका उर्दू तर्जुमा मिल जाए तो वो भी पढ़िएगा। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसका, क्योंकि अभी तक मेरी नज़र से ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का ऐसा कोई तर्जुमा नहीं गुजरा जो बहुत ज़्यादा रवां हो या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा गया हो। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का इंग्लिश वर्जन ही पढ़िए, जो कि ओरिजिनल है। दूसरी किताब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है, जो सन 2002 में शाया हुई थी, और इसका मैंने ही सन 2005 में उर्दू तर्जुमा किया था। उसका नाम है कायनात का मुकम्मल तरीन नज़रिया। ये फजली सन से शाया हुई सन 2005 में। अगर आप समझते हैं कि नहीं, तर्जुमा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अपने तौर पर पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टीफन हॉकिंग को इस अंदाज से तर्जुमा किया जाए कि पढ़ने वाले को यूं लगे कि जैसे कि असल में स्टीफन हॉकिंग ने ही लिखा है। और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी कि तर्जुमा बहुत अच्छा, बहुत म्यारी है, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि ये तर्जुमा इतना म्यारी नहीं होगा,
اور آپ کے ذہن میں ذرا سا بھی کوئی شبہ ہے تو آپ انگلش والی تھیوری آف ایوری تھنگ ضرور پڑھیے گا۔ تیسری کتاب جو اسٹیفن ہاکنگ کے مرنے کے بعد ان کے مختلف لیکچرز کے مجموعے کی شکل میں شائع ہوئی تھی، اس کا نام ہے بریف آنسرز ٹو دی بگ کویسچنز، یعنی کہ بڑے سوالوں کے مختصر جوابات۔ یہ بھی کتاب جو ہے یہ سن 2018 میں دسمبر میں اس کا اردو ترجمہ شائع ہو گیا تھا۔ اس کو میں نے اور میرے سب سے پہلے شاگرد اور گلوبل سائنس کے بانیوں میں سے ایک ہمارے دوست سہیل یوسف، ہم دونوں نے مل کر اس کا ترجمہ کیا تھا، اور اس کو بھی لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں۔ لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہماری اپنی رائے اپنی کتاب کے بارے میں کوئی پیمانہ نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ترجمہ اچھا نہیں ہوا ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، تو آپ اس کا انگلش ورژن ہی پڑھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں ماڈرن ڈے کلاسکس، کچھ اور کتابوں پر جن کو آج کے دور میں سائنس کی بہترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کارل ساگان کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، یعنی کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے لڑکپن سے کارل ساگان کی کاسموس کا اردو ترجمہ جو منصور سلیم صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن سے دیکھا تھا، سن 1989 کی بات ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا جو ترجمہ تھا اردو ترجمہ وہ کتابی شکل میں شائع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن مجھے معلوم یہ ہوا تھا کہ شاید کسی نے وہ جو ڈاکیومنٹری پاکستان ٹیلی ویژن پہ چلی تھی اس کا ترجمہ کسی نے کتابی شکل میں شائع کیا ہے، لیکن یہ بات بھی کئی سال پرانی ہے۔ اگر کوئی دوست مدد کر سکیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ایک اور نام جو آج کے دور کا ہے اور حیات ہیں وہ ان کا نام ہے ڈاکٹر میشیو کاکو۔ یہ بنیادی طور پر جاپانی نژاد امریکی سائنسدان ہیں، اور ان کا اسٹرنگ تھیوری پر اور اس طرح کے جو دوسرے جدید ترین نظریات ہیں ان پر بہت زبردست کام ہے۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے فزکس آف دی امپاسبل، یعنی کہ ناممکن کی طبیعیات، اور یہ بڑی غضب کی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ فزکس جو کہ بنیادی طور پر کائنات کے قوانین کو بیان کرتی ہے، اس فزکس میں کیا چیز کس حد تک ناممکن ہے اور کس حد تک ممکن ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ یہ کہیں کہ یہ ناممکن یہ ناممکن، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید نظریات بدلنے سے ممکن ہو جائے، شاید ٹیکنالوجی بہتر ہونے سے ممکن ہو جائے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قوانین فطرت کی خلاف ورزی میں شمار ہوتی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کتاب کا بہت خوبصورت ترجمہ اور رواں اردو ترجمہ ہمارے ایک دوست ہیں زہیر عباس، انہوں نے کیا ہے، اور میں نے وہ ترجمہ خود بھی پڑھ کے دیکھا ہے، اور ماشاءاللہ بہت زبردست، بڑی روانی ہے ان کی تحریر میں۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ وہ اردو ترجمہ مل جائے پڑھیے گا، اور میں زہیر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہو سکے تو وہ اپنے گروپ میں یا کسی اور جگہ پر وہ اردو ترجمہ شیئر بھی کرائیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی فزکس آف امپاسبل کی۔ اب اگلی جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ ہے ہومو سیپینس اور ہومو ڈیس۔ یہ یووال نوح ہراری کی کتابیں ہیں، اس کے دونوں کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن بہت سپاٹ ہے، مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد ہے رچرڈ پی فائنمین کی 6 ایزی پیسز۔ اگر آپ فزکس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور فزکس کا تعلق دوسری سائنس سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین کتاب ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا اردو سائنس بورڈ سے اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے سن 2018 میں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ آ جائیے ریشل کارسن کی کتاب سائلنٹ اسپرنگ۔ یہ آپ کو کلائمیٹ چینج اور جو اس وقت اسپیشیز ختم ہو رہی ہیں، انواع کو ہم بڑی تیزی سے ختم کر رہے ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگرچہ یہ کتاب سن 1960 کی دہائی میں لکھی گئی تھی، لیکن بہت اچھی کتاب ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے، آپ کی بنیادیں مضبوط کرے گی۔ اس کے بعد ایروین شروڈنجر کی ہے واٹ از لائف۔ بنیادی طور پر یہ ان کے ایسیز کا مجموعہ ہے، لیکن اتنے غضب کے یہ مضامین ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے کہ ان کو پڑھ کر آپ کو سائنس سمجھ میں آ رہی ہے کہ سائنس حقیقتاً ہے کیا۔ اس کے بعد کیوس تھیوری کا آج ہم بہت شور سنتے ہیں، اس پر جیمز گلیک صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے کیوس کے ہی نام سے، اس کا کوئی اردو ترجمہ نہیں ہوا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بعد جینوم، میٹ فریڈلی صاحب کی، انہوں نے جب ہیومن جینوم پروجیکٹ مکمل ہوا تھا تو جینوم کے بارے میں 23 ابواب میں
تقسیم کر کے ایک کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ پورے کے پورے انسان کی تاریخ اور اس کی جو کچھ بھی معلومات ہیں وہ انہوں نے 23 ابواب جو 23 کروموسومز ہوتے ہیں اس کے مناسبت سے انہوں نے 23 کروموسومز کے جوڑوں کی مناسبت سے اس کو انہوں نے لکھا۔ یہ بھی بہت اچھی اور بہت زبردست کتاب ہے۔ اس کے بعد ارنسٹ میئر صاحب ایک ہوا کرتے تھے ایولیوشنری بایولوجسٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو سن 2003 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کا عنوان ہے واٹ ایولیوشن از، یعنی ارتقاء کیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کتاب ارنسٹ میئر صاحب کی زندگی کی آخری کتاب بھی ثابت ہوئی۔ واٹ ایولیوشن از اس لحاظ سے بہت اہم کتاب ہے کہ ارتقاء کے بارے میں اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے یہ عمل کیا ہے، اس کے لیے بھی یہ کتاب بہت مفید ہے۔ وہ لوگ جو ارتقاء پر یقین رکھتے ہیں، ارتقاء کے حامی ہیں، ان کے بھی کام کی کتاب ہے، اور وہ لوگ جو ارتقاء پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے۔ اس میں ارتقاء کی خامیوں کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ارتقاء جیسے حساس اور متنازع موضوع کو صحیح طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کائنات کی ابتدا کے بارے میں ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس کا نام ہے فرسٹ 3 منٹس، اور یہ اسٹیون وائنبرگ صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، لیکن سچی بات ہے مجھے انگریزی کے مقابلے میں اردو ترجمہ بہت ہی بودا اور ناقص لگا، بلکہ مجھے یوں لگا کہ جیسے کئی جگہوں پر لکھنے والے نے وہ بات ترجمہ ہی نہیں کی جو اسٹیون وائنبرگ صاحب نے اپنی انگلش کتاب میں لکھی تھی۔ اس کے بعد جیرڈ ڈائمنڈ صاحب کی مشہور کتاب گنز جرمز اینڈ اسٹیل، یہ تو آپ ضرور پڑھیے گا، اور میرا خیال ہے کہ شاید کسی نے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس کے بعد مارون منسکی صاحب آتے ہیں۔ مارون منسکی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے 20ویں صدی کا غالباً سب سے بڑا نام تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی ایک کتاب دی سوسائٹی آف مائنڈ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پس منظر، پیش منظر اور اطراف کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بہت زیادہ ضروری اور بہت رہنمائی کرے گی۔ ایک اور کتاب ہے رے کرزویل صاحب، بہت بڑے ماہر ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، مصنوعی ذہانت کے۔ رے کرزویل صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی دی ایج آف اسپریچول مشینز۔ ذاتی طور پر مجھے وہ کتاب بہت پسند آئی، اور اگرچہ اس کا نام سائنس کے حوالے سے دنیا کی بڑی کتابوں میں نہیں لیا جاتا، لیکن رے کرزویل صاحب کی یہ کتاب غضب کی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کمپیوٹنگ اور شعور کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے وہ عقیدے کو اور انسان کی فکر کو وہ کمپیوٹیشنل کیپیبلٹی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ ایک کتاب جو سائنس کو درست تناظر میں سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گی اور آپ کو یہ بتائے گی کہ سائنس بذات خود کیا ہے اور کس طرح سے تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، مختلف نئے نظریات کے ساتھ یا پیراڈائم شفٹ کے ساتھ سائنس کیسے آگے بڑھتی ہے، تو اس کتاب کا نام ہے دی اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنز۔ یہ تھامس کون صاحب کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید پوری زندگی میں انہوں نے یہی ایک کتاب لکھی تھی، اور یہ سائنس کی ان 100 بہترین کتابوں میں شامل ہے جو 20ویں صدی میں لکھی گئیں۔ اب آپ سوچیے کہ کتنی زبردست کتاب ہوگی۔ یہ کتاب تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن آپ اگر توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں سائنس کے بارے میں آپ کے ذہن میں واضح ہو جائیں گی، اور بہت ساری غلط فہمیاں جو سائنس سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی وہ بھی دور ہوں گی۔ لیکن یہ انگلش میں ہے، اردو میں دستیاب نہیں ہے۔ آخری کتاب جو میں خاص طور پر زندگی کے حوالے سے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈی این اے دی سیکرٹ آف لائف۔ یہ جیمس واٹسن صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے صرف ڈی این اے کو بیان نہیں کیا کہ ڈی این اے کی دریافت ایسے ہوئی ویسے ہوئی، انہوں نے جینیٹکس کو کس طریقے سے غلط یا صحیح انداز میں استعمال کیا گیا، پوری ایک تاریخ انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جینیٹک انجینئرنگ کو اور بائیو ٹیکنالوجی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے اچھی کتاب پاپولر سائٹ پر آپ کو شاید نہ ملے۔ یہ 20 کتابیں تھیں جن پر میں نے ہلکے پھلکے انداز میں تبصرہ کیا اور تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس کا تعارف بھی پیش کیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔